Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम मोहतरम मीसम अली साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में और उनसे शिया अकायद की कुछ जानकारी लेंगे और कुछ हल्के फुल्के सवालात। मीसम साहब, आपका वार्मली वेलकम है इन प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपका पूरा नाम मीसम अली तामर जाफरी है। तो जाफरी तो मैंने सुना है कि शायद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कुछ मंसूब। तो थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए सर शॉर्टली, आपका अकीदा, आपका फिरका और आपकी एज वगैरह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस परवरदिगार के नाम से कि जो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील ख्वार कर दे। बेशक कायनात की हर शय उसी के कब्जे कुदरत में है कि जिसने इंसान को अक्ल देकर उसे तमाम मखलूक में अफजल बना दिया और अशरफ बना दिया। बस जो इस अक्ल के जरिए हक और बातिल में फैसला करता है, सच और झूठ में फैसला करता है और खरे और खोटे में फैसला करता है, तो वही अपने रब को पहचान लेता है। और उसके बाद जनाब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अमीर फैसल भाई का, मौला इनको सलामत रखे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सच्ची नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं, और अगर ये काम आप सच्ची नीयत से कर रहे हैं तो इस दुनिया का खालिक आपको इस चीज का यकीना नजर देगा। बाकी मौला सलामत रखे आप। अमीर फैसल भाई, मेरा पूरा नाम मीसम अली तिमार है। अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो आप जानते हैं मेरे नाम में जो अली है, मीसम तिमार अरबी जबान का लफ्ज है। मीसम मासूम के मायनों में आता है, अरबी जबान में मीसम मासूम को कहते हैं। और तिमार यानी एक सहाबी थे मौला अली अलैहिस्सलाम के, जिनका नाम मीसम था। तिमार उनका पेशा था। तिमार अरबी में खजूरें फरोख्त करने वाले को कहते थे, यानी मीसम खजूरों वाला, मीसम खजूरें फरोख्त करने वाला। तो ये मेरा नाम है। मैंने नाम ये इसलिए रखा क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, उनका नाम था। और जाफरी, जाफरी जैसा कि आपने कहा कि शिया अपने आप को जाफरी कहलवाते हैं, यानी इस्लाम के अंदर बहुत से फिरके हैं जिनमें हनफी हैं, जाफरी हैं, शाफी हैं। तो जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में से आप रिसर्च करके इस्लाम को ढूंढते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ फिरकों में से आप उस हकीकी फिरके को ढूंढते हैं कि जो अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। और अमीर फैसल साहब, दूसरा आपने मेरी एज के मुतालिक पूछा। मेरी एज इस टाइम 20 ईयर है। 2001 की मेरी पैदाइश है। पाकिस्तान रावलपिंडी से मैं ताल्लुक रखता हूँ और पिंडी में ही मैं पैदा हुआ। मोहतरम मीसम अली साहब, हम डायरेक्ट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मेरी जानकारी में ये बात है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी लोगों से परेशान होकर हिजरत का इरादा फरमाया कि वो मक्का शहर छोड़ देंगे, और उस वक्त काफी खतरात और खदशात थे उनको। और सुना ये जाता है कि हजरत अली जी उनके बिस्तर पर लेट गए थे ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाएं और ये सोचें कि हाँ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद हैं। और फिर जानकारी में ये आता है कि अबू बकर साहब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिए। तो मेरा बुनियादी और पहला सवाल इस रिगार्डिंग ये है कि ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अबू बकर साहब को वो साथ चलें, या अबू बकर साहब ने ही पेशकश की थी उनको साथ चलने की? प्लीज बताएं। शुक्रिया। और आपने काफी सारे सवाल अमीर फैसल साहब एक ही वॉइस में पूछ लिए हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि मेरा फिक्र का, मैंने जैसे पहले बताया, शिया असना अशरी से मैं बिलोंग करता हूँ। यानी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 12 खुलफा होंगे और वो सारे के सारे कुरैश से होंगे, और हमें शिया असना अशरी कहा जाता है, यानी 12 इमामों के मानने वाले। ठीक है, असना अशरी 12 इमामों के मानने वाले शिया। और इस्लाम के अंदर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया और इस अक्ल के मुतालिक अल्लाह ने सवाल करना है कि क्या तूने इस अक्ल के जरिए सिर्फ खाना पीना रिहाइश मतलब ये सारा ही करता रहा कि मरने के बाद भी कुछ सोचा, इस अक्ल का इस्तेमाल भी किया, इस अक्ल के जरिए क्या तूने मेरे रास्ते को जानने की कोशिश की? तो जिस तरह आप इस अक्ल के जरिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में से एक मजहब का चुनाव करते हैं अपने अक्ल के जरिए, अपनी फितरत के जरिए, चीजों को पहचान कर, कॉमन सेंस के जरिए, इसी तरह जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैंने अब उस फिरके को तलाश करना है, इस्लाम के उस टुकड़े को तलाश करना है कि जो टुकड़ा अल्लाह और इसके रसूल को पसंद है, कि जो अल्लाह और इसके रसूल के मुताबिक चल रहा है। तो जिम्मेदारी आपकी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप शिया पैदा हो गया, मुसलमान पैदा हो गया, हिंदू पैदा हो गया, किसी सूरत भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। अगर कोई ऐसे घराने में पैदा हो गया, ऐसे मजहब में पैदा हो गया कि जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन अल्लाह उससे क़यामत के दिन सवाल करेगा कि अगर तू हक पर था तो क्या तूने तहकीक की कि तू वाकई हक पर था? तो हमें अपनी अक्ल के जरिए उस क्रिएटर ऑफ कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए और उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता है।
جی امیر فیصل صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اہل سنت ہمارے جو دوسرے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی بڑے عالم دین کہ جن کو آغا سیستانی کہا جاتا ہے کہ جو اس ٹائم زندہ ہے، اور پیچھے ایک پوپ آئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت آپ کے بھائی نہیں، آپ کے بھائی نہیں، آپ کی جان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل محترم ہے وہ، اور ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ہم کسی فرقے کو بھی کافر نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے کسی فرقے کو بھی، اور ہم ان کے مقدسات کی توہین کرنا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، یا اور ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی دل آزاری، چاہے کوئی کافر بھی ہے، اس کی دل آزاری کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ اب امیر فیصل صاحب، اس حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو اختلاف ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہیں یا نیک ہیں، یا انہوں نے اسلام سے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اس طرح جنگوں میں بھی حصہ لیا، کام بھی کیے، بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے، اور ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے خلافت لی اس کے بعد بھی بہت سے اچھے اچھے کام کیے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ جو شیعہ کرتے ہیں، کہ نبی کا جو خلیفہ ہوگا وہ نبی خود منتخب کرے گا، اسے لوگ منتخب نہیں کریں گے۔ جیسے نبی کو اللہ منتخب کرتا ہے نا، میسنجر آف اللہ، اللہ بھیجتا ہے، وہ نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اہل سنت برادران ہمارے یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ لوگوں نے بنایا، اکثریت نے کہا کہ یہ خلیفہ ہوگا اس لیے وہ خلیفہ ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، خلافت کا حق جس طرح نبوت کا حق اللہ کو ہے، اسی طرح خلافت کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر کے گئے اور کہا کہ من کنت مولا ہوں فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی۔ اب رہا سوال یہ کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن پھر بھی وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں اور کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کے جس نے سارا دین دیا، اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو اگر تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے اور دوسرا میرا خاندان، میری اہل بیت ہے۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے اہل بیت کو ناراض کیا، اہل بیت سے ان کے حق کو غصب کر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیونکہ ہم مومن ہیں اور ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے خاندان کے بعد چونکہ اہل بیت کو ناراض کیا، ان کے حق کو غصب کیا گیا، ان کے دروازوں کو ان پر ظلم و ستم کیے گئے، اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث تھی کہ اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر تھی، نوح کی عمر کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے لکڑی ہو جائے، 100 پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے گڑ گڑا کے مر جائے، مگر اس کے دل میں میری اہل بیت، میرے خاندان کی محبت نہیں، تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حجت خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ نہ انہیں رسول اللہ نے منتخب کیا تھا اور نہ اللہ نے منتخب کیا تھا، اللہ کی کتاب میں بھی ان کی خلافت اور رسالت کی کوئی گواہی نہیں تھی، تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، جیسے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح انہوں نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ کیا، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم خلیفہ اسے مانیں گے جسے رسول اللہ نے منتخب کیا۔ محترم نسم صاحب، آپ نے کافی اچھی اور ڈیٹیل سے سٹوری سنا دی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ حق غصب کیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کیا وہ کیا، بٹ اگر کسی نے دروازوں پہ جا کے آگ لگائی، حق چھین لیا یا سب کچھ کر لیا، تو پھر مطلب آپ ان کو غلط نہیں کہیں گے، تو آخر کس نے ایسا کیا؟ کس کو مانتے ہیں کہ آپ غلط کس نے کیا؟ اہل بیت کی بے حرمتی کس نے کی؟ انہیں ایک سائڈ کس نے کر دیا؟ کچھ تو بتائیں محترم۔ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے جو مقدسات ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے، جنہوں نے خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اب ہمارے اہل سنت برادران، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ممالک میں رہتے ہیں، کہ اگر ہم ان کو مطلب ان کو گالیاں نہیں دے سکتے، ہم ان سے بیزاری تبرہ اختیار کرتے ہیں، ان پر مطلب یہ سمجھ لیں کہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، گالیاں وغیرہ دینا مکتب جعفریہ میں اسلام کے اندر حرام ہے، جو یہ کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو تینوں تھے، ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں، تبرہ مطلب بیزاری اختیار کرنا، ہم انہیں نہیں جانتے، ہم ان سے ہم ان کو کچھ بھی نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ انہیں رسول اللہ نے منتخب کیا اور نہ انہیں اللہ کی کتاب نے منتخب کیا، جبکہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے، ان کی اطاعت کا حکم اللہ کی کتاب نے بھی دیا اور رسول اللہ نے بھی ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ امیر فیصل صاحب، اگر آپ ہمارا بنیادی فرق پوچھنا چاہتے ہیں نا، ہم میں جو بنیادی اختلاف ہے
سنی اور شیعہ میں، سنی اپنا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، شیعہ اپنا پہلا خلیفہ مولا علی کو مانتے ہیں۔ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ مولا علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا اپنی خلافت کے لیے، جبکہ اہل سنت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہو، یا یہ کہا ہو کہ یہ میرے بعد تمہارا رہبر ہے، میرے بعد تمہارا پیشوا ہے، یا میرے بعد اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، میرے بعد علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ یعنی بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح انہوں نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ محترم میثم صاحب، ایک واقعہ میں نے حدیثوں سے شاید پڑھا ہے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کوئی وصیت لکھنے کی کوشش کی تھی اور پین اور پیپر مانگا تھا، اور وہاں پہ حضرت عمر علیہ السلام مد ظلہ اور بھی لوگ کافی موجود تھے، تو انہوں نے کافی بآواز بلند کہہ دیا تھا کہ وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ان کے لیے کافی ہے۔ اور اس بات پہ کچھ جھگڑا سا ہوا تھا، آوازیں بلند ہوئی تھی، اور رسول اسلام صاحب نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جاؤ۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اسلام صاحب ویسے ہی تھے، ابھی ہی کہہ دیا تھا کہ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، ان کی بات کی کوئی قدر نہیں کرنی چاہیے تھی، یا ایک بہت ہی بڑے پائی کے اعلیٰ کیا کہنا چاہیے حضرت عمر علیہ السلام جو کہ سیکنڈ خلیفہ بنے ہیں مذہب اسلام کی تاریخ میں، وہ صحیح تھے؟ ان دونوں میں صحیح کون تھا؟ اس واقعے کے ریگارڈنگ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، نیکسٹ کوسچن بھی آپ کا بڑا ہی اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ وہ نبی کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس وقت تک بولتا نہیں کہ جب تک میرا حکم نہ ہو، اکارڈنگ ٹو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ نبی اس وقت تک بولتا نہیں کہ جب تک میں نہ کہوں، میرے حکم کے مطابق یہ بولتا ہے، میرے حکم کے مطابق یہ چلتا ہے، جو میں کہتا ہوں یہ وہ کرتا ہے، کیونکہ یہ میرا گائیڈ لائنر ہے۔ یعنی کریٹر آف کائنات، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس نے جس آخری نبی کو بھیجا ہے نا، ہر نبی کو اللہ نے ہدایت اور علم دے کر بھیجا، ٹھیک ہے، ہدایت اور علم اور اپنا میسج دے کر بھیجا کہ میں نے دنیا بنائی اور میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اچھا، آخری نبی کا مقام میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت تک بولتا نہیں کہ جب تک حکم خدا نہ ہو۔ اب وہ نبی کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ قلم دے دو اور تمہیں کچھ ایسا لکھوائے دیتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے اور سب مسلمان مانتے ہیں، کچھ اس پر پردے ڈال دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی۔ اچھا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بینک کے اندر جو پیسہ پڑا ہے میں وہ نکال لوں لیکن آپ کو پتہ بھی نہ چلے، پتہ تب چلے جب آپ کو ضرورت ہو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے، یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ٹارچر سمجھ جائیں کہ نبی کی آواز سے اتنا پیار ہے اللہ پاک کو نبی پاک سے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب رہا سوال کہ کاغذ قلم دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، قدر تو آپ کو پتہ چل گئی کہ اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور کریٹر آف کائنات نے کیا بتایا کہ یہ کون ہے، میرا محبوب ہے، اس کی بات میری بات ہوتی ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، جو یہ کہتا ہے وہ میرے مطابق کہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چل گیا آپ کو یہ کون ہے، اور وہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں کچھ ایسا لکھوائے دیتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پہ فرقوں میں نہیں پڑھو گے، خلافت کا معاملہ ہو سکتا تھا نبی پاک لکھوا لیتے کہ جی میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کاغذ قلم انہوں نے نہیں دیا۔ بہرحال یہ بات اپنے اندر ایک راز رہ گئی، لیکن جو کچھ بھی لکھوانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کچھ ایسا لکھوانا تھا کہ جس کے بعد امت کبھی دو گروہوں میں نہ بٹتی، ٹھیک ہے، اور کبھی فرقوں میں نہ بٹتی۔ اور آج دیکھ لیں، آدھے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مولا علی پہلے خلیفہ، آدھے کہہ رہے ہیں ابو بکر خلیفہ ہے۔ جو نیا مسلمان کنورٹ ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں ہم کون سا فرقہ جوائن کریں، تو ان کے لیے میں ایک میسج دیتا چلوں کہ آپ کی ذمہ داری کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی انا کو مارنا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، تب آپ خالق کریٹر آف کائنات تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو بات عقل کے خلاف ہے سمجھ لیں وہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اس کے ذریعے آپ نے پہچانا ہے۔ قرآن میں 150 سے زائد آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا عقل کے ذریعے اللہ کو پہچانو، غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو۔ اور یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ نبی نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب کیا ہوا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا، اب اس کی ذمہ داری اگلی بڑھ گئی، ذمہ داری یہ ہوگی کہ اسلام کے اس نے کس حصے کو جوائن کرنا ہے۔
ٹھیک ہے نا. عقل آپ نے دوڑانی ہے ہر دور میں، اور اس فرقے کے اندر آ کر بھی آپ نے عقل کا استعمال کرنا ہے، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، ہر چیز کو لوجک کی دلیل کی بنیاد پر ماننا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذاہب میں سے اکارڈنگ ٹو اسلام مذہب اسلام بخشا جائے گا، اور مذہب اسلام کے اندر سے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. اب اس کی مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو مولوی علیہ السلام کی ولایت کا قائل ہوگا، جو مولوی علیہ السلام کو خلیفت اور رسول مانتا ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہاں پہ آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ شیعہ فرقہ کیا فرقہ ہے. شیعہ وہ واحد فرقہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ خلافت کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو اگر اسلام کے اندر 75 فرقے ہیں یا 60 فرقے ہیں، تو 60 فرقے ایک طرف ہوں گے، شیعہ ایک طرف ہوں گے. کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ تمام فرقوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں، ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات باقی تمام فرقوں سے الگ ہیں. اور شیعہ فالو کرتے ہیں اہل بیت کو، یعنی نبی اور ان کے خاندان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور اہل بیت کو فالو کرتے ہیں. ہمارے جو سنی برادر ہیں وہ نبی کے بعد فالو کرتے ہیں کیا نام ہے، قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سنت اور اصحاب کو فالو کرتے ہیں. ہم نے نبی کے گھر سے دین لیا ہے، اور انہوں نے نبی کے غلاموں سے دین لیا. تو بیسیکلی ہماری جو فقہ کے بانی ہے نا، ایک فقہ کے جو رہبر ہوتے ہیں، ان کے امام ابو حنیفہ ہے، اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر امام سید السجاد، امام سید الساجدین زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور وہ امام حسین کے، اور امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو تسلسل دین ہے نا، جس طرح ہم نے دین لیا، وہ رسول اللہ کے خاندان کے ایک تسلسل سے لیا ہے. مطلب کہ بڑا ایک بہترین شجرہ نسب ہے ہمارا دین حاصل کرنے کا فرقوں کے اندر سے. میں معذرت چاہوں گا امیر فیصل صاحب، مطلب آپ اتنے سارے میں نے وائس کر دی ہیں، سننے کے لیے سب کو پرابلم ہو رہی ہوگی، میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے، تو اس پہ بندہ بولتا جائے تو مطلب بہت زیادہ بول سکتا ہے. تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ ہی ٹائم لے لیا میں نے آپ کا. محترم مصعب علی صاحب، یہ بات تو صحیح ہے. اصل میں آپ ایک طرف تو غیر مسلموں کی دعائی دے رہے ہیں کہ انہیں مسلمانوں میں آ کر بھی دماغ کا یوز کرنا چاہیے. سر وہ تو دماغ یوز کر لیں گے، بٹ ہمیں جواب بھی تو چاہیے نا. چلیے میں تو غیر مسلم آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اگر دماغ یوز کروں تو دماغ تو میرا یوز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب رسول اسلام صاحب کو خطرہ ہوا اور انہوں نے ہجرت کرنے کی سوچی، اور وہ بھی رات کے ٹائم میں سوچی، تو انہوں نے خلیفہ اعظم، خلیفہ وقت، خلیفہ فرسٹ حضرت ابو بکر علیہ السلام کو چنا، ان کو وہ ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے سر، وہ رازدار ہو گئے ان کے. غار میں جا کے وہ رہے ہیں، رازدار دوست کے ساتھ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اتنے سخت حالات میں جبکہ جان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اسی خاص دوست سے، اپنے کمانڈو سے، اپنے باڈی گارڈ سے یہ بات بھی عہد پیمان لے لیا کہ ان کے بچی کو، جو کہ فاطمہ جی رضی اللہ عنہ تھی، علیہ السلام تو خیر یہ لوگ تھے خلیفہ لوگ، رضی اللہ عنہ کو جائیداد میں سے ایک نک کا پیسہ نہیں دینا ہے. رسول اسلام صاحب نے وہ فرمان بھی غار میں ہی جاری کر دیا، اور وہ بھی اپنے قریبی دوست کے سامنے، حضرت ابو بکر علیہ السلام کے سامنے، کہ ان کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے جائیداد سے. تو میری نظر میں تو ایک غیر مسلم کی نظر میں ابو بکر صاحب کا رتبہ بڑا ہو گیا. سر سب سے پہلی بات تو یہ روایت دو طرح سے بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی متفق نہیں ہے. کہ ایک تو یہ روایت ہوتی ہے کہ وہ خود گئے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی ساتھ لے کر گئے. باقی یہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ غار کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو آپ نے کچھ نہیں دینا. یہ بات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ آج تک نہیں پڑھی، آج تک نہیں سنی. مطلب یہ بات تو آپ کی عجیب سی بات آپ نے کر دی کہ غار کے اندر انہوں نے بتایا کہ باغ فدق دینا ہے یا نہیں دینا. یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دی کہ ان کے اعمال چاہے جتنے بھی تھے، چاہے پہاڑوں کے صاحب ان کے اعمال تھے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ایک تو یہ کہ نبی کی آواز سے انہوں نے آواز اونچی کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے کہا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ثبت کر لیے جائے تمہیں معلوم بھی نہ ہو. دوسرا یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو واپس خالی بھیجا کہ جو جنتی خواتین کی سردار ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بخاری کے اندر لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا دربار سے ناراض واپس آئیں، ٹھیک ہے، اور ان سے مرتے دم تک گفتگو نہیں کی. اور بخاری کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا وہ ہلاک ہو گیا. باقی ایک بات آپ نے کہی کہ علیہ السلام خلیفہ لوگ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. سنی بھی متفق ہیں کہ وہ علیہ السلام نہیں ہے، یعنی ابو بکر علیہ السلام نہیں ہے، وہ رضی اللہ ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا اکارڈنگ ٹو اسلام جنتی خواتین کی سردار ہے.
یعنی تمام دنیا کی بھی تمام خواتین کی سردار ہے اور جنتی خواتین کی بھی سردار ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، اور وہ جنتی خواتین کی سردار اور نبی کا ٹکڑا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، نبی کا ٹکڑا ہے، اور وہ نبی کا ٹکڑا دربار میں گیا اور کچھ مانگا اور اسے نہیں دیا گیا اور وہ خالی واپس آئی، ناراض واپس آئی، ٹھیک ہے، ان پر دروازہ گرایا گیا، یہ تو آگے کے ٹاپکس ہیں، وہ ناراض واپس آئی اور مردے تم تک ان سے بات تک نہیں کی، ان سے ناراض دنیا سے گئیں، اور ان کی ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اکارڈنگ ٹو رسول اللہ کی حدیث وہ تو ہلاک ہو گئے۔ محترم میسم علی صاحب، یہ تو بات خاتون جنت صاحبہ کو فرسٹ خلیفہ جی نے اسی وقت پہ تو بتائی تھی جب وہ دربار میں گئی تھی جاگیر فدق کا مطالبہ کرنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان سے کہہ دیا ہے کہ رسول کی بیٹی کو یا رسول کے بچوں کا کوئی ترکہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر بعد میں نے سوال و جواب کیے تھے کچھ عالم لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا تھا پتہ نہیں یہ روایتیں ہوں گی یا کیا ہوگی کہ یہ خاص راز کی باتیں اسی غار میں ہو گئی تھی محترم۔ تو چلیے بہرحال کہیں اور ہوئیں گی، تو ابو بکر صاحب نے بتایا تو یہی تھا کہ رسول صاحب نے انہیں بتایا۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ رسول صاحب نے بتایا ہوگا ابو بکر جی کو یا ابو بکر جی نے جھوٹ بولا؟ سر جی ابھی میں آپ کی بات سمجھوں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی نبی کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اس پر بی بی فاطمہ الزہرا نے جواب دیا تھا، 36 سے زائد آیات قرآن کی پڑھی، اس کو قرآن سے ثابت کیا کہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا، میسنجر آف گاڈ آئے ہیں، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کی اولاد کو کوئی ترکہ نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آپ کو بھی نہیں دوں گا۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا نے اسے جواب دیا کہ کیا تو یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے قرآن کے خلاف کوئی حدیث بتائی ہے؟ جبکہ قرآن کے اندر تو یہ موجود ہے کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں کا وارث بنایا، فلاں نبی کو فلاں کا وارث بنایا۔ میں کوشش کروں گا وہ یہاں پہ سینڈ کر دوں جو بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کے مقابلے میں اسے رپلائی دیا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کوئی عام ناراضگی نہیں ہے، یعنی مرتے دم تک ان کو ان کے جنازے کی بھی اطلاع نہیں دی، مطلب ان کو اپنے جنازے میں بھی شریک نہیں کیا، اور رات کو ہی مولوی صاحب کو کہا کہ میرا جنازہ پڑھیں اور مجھے دفنائیں اور یہ لوگ میرے جنازے میں بھی شامل نہ ہوں، یعنی ٹوٹلی ناراض تھی۔ اور ان کی ناراضگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی اسلام کے اندر، جنتی خواتین کی سردار ہے، اور ان کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی، اور رسول اللہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور خدا کی ناراضگی ہلاکت کا باعث۔ تو آپ کی بات سے میں یہ مطلب بالکل اپنے آپ کو کنفرم کر لوں کہ اس ریگارڈنگ جو بھی کچھ بولا خلیفہ صاحب نے غلط بولا تھا سر؟ رسول اسلام صاحب کو رسول اسلام صاحب نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، اور آپ نے بتایا کہ خاتون جنت صاحبہ نے بھی یہ کنفرم کیا تھا کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو میں اپنا عقیدہ یہ بنا سکتا ہوں آپ کی بات چیت کے بعد کہ خلیفہ جی ابو بکر جی نے غلط بولا تھا، جھوٹ بولا تھا، کذب سے کام لیا تھا، کیا میں انہیں کاذب کہہ سکتا ہوں سر؟ جی امیر فیصل بھائی، یہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اس پر جو رپلائی دیا نا، میں آپ کی بات سمجھا کہ اس نے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو کوئی وراثت نہیں دوں گا، تو اس پر جو بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کو رپلائی دیا قرآن کے مطابق، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا، جو قرآن تھا وہی نبی کا قول و فعل تھا، وہ اسی طرح چلے۔ تو یہ قرآن بی بی فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیا اس کو آپ کائنڈلی لازمی پڑھیے گا۔ محترم میسم علی صاحب، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کون غلط تھا اس میں؟ مطلب فرسٹ خلیفہ جی نے جو بولا وہ غلط بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، آخر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جناب والا، سچے کے مقابلے میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، ان کا مقابلہ کیا، قرآن ان کو سچا کہتا ہے۔ جب عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے کنوینس کرنے کی کوشش کی، علمی حوالے سے بہت اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن وہ لاجواب ہو گئے اور وہ کوئی بات نہیں ماننا چاہ رہے تھے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اے محمد، اگر حق آ جانے کے بعد بھی اگر یہ عیسیٰ کے متعلق تم سے جھگڑتے ہیں تو کہو ان سے، لاؤ اپنے بیٹوں کو، لاؤ لاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو، لاؤ اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو، لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو، اور پھر لعنت کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ ہلاک ہوگا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ امت تھی، لیکن جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے 5 لوگ گئے، ایک نبی پاک خود، ایک ان کی بیٹی فاطمہ، ایک علی، ایک حسن اور ایک حسین۔ حسن اور حسین اکارڈنگ ٹو اسلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ وہ 5 لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تھوڑا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، اور بالکل ہر خطا سے پاک تھے۔ تاریخ کے اندر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ کی ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، کسی تاریخی کتاب سے کوئی ثابت۔ یہ وہ 5 لوگ تھے جنہیں قرآن نے سچا کہا تھا اور جو جھوٹوں کے مقابلے میں لعنت کرنے کے لیے گئے تھے۔
اور جب یہ گئے اور عیسائیوں نے ان کو دیکھا، پادریوں نے ان کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، اور یہ کینسل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جزیہ دیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، بس ہم نے مباہلہ نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے لعنت کر دی، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جن شخصیات کو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لوگ تھے، خاص لوگ تھے، تو ان کے ایک خاص تاثر جاتا تھا لوگوں کے اوپر، ایک باروب شخصیات تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، انہوں نے کینسل کرا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سچے لوگ تھے، جنہیں قرآن نے سر عقیدہ ہمارا صاف ہے۔ نبی نے کہا فاطمہ مجھ سے اور میں فاطمہ سے ہوں، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، ٹھیک ہے، جو اسے ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر کیٹیگری میں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں سچا ہوں تو یہ صداقت کا ٹکڑا ہے۔ مسلمان نبی کی نولین کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اپنے امامے پر اس کا ٹکڑا لگاتے ہیں، لیکن وہی نبی کی بیٹی کہ جب نبی پاک کے پاس وہ آتی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی اور ان سے اپنا حق طلب کرتی رہی، اور نبی کی بیٹی حق پر تھی کیونکہ وہ نبی کا ٹکڑا ہے۔ نبی نے کہا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، جنتی خواتین کی سردار ہے، ان سے تو کوئی غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہے اکارڈنگ ٹو سورت احزاب آیت نمبر 33 کے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مقابلے میں آنے والا جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں آنے والا جھوٹ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سمپل بات ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے خلافت کا بھی معاملہ بنا رہا نا، اس پر بھی کافی جھگڑا رہا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو علی کے مقابلے میں آیا وہ بھی باطل ہے، وہ بھی جھوٹا، اور جھوٹوں پر قرآن کہتا ہے لعنت ہے اللہ کی۔ بہت سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں پرسنل میں کہ کیا نام ہے آپ اپنی ایج کم بتا رہے ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ کسی کو شناختی کارڈ کی میرے کے پکچر چاہیے تو میں اس شناختی کارڈ کی پکچر بھی یہاں پہ سینڈ کر دوں گا۔ تو باقی مجھے کچھ شوق نہیں ہے کہ میں کوئی کم بتاؤں یا زیادہ بتاؤں، میری جتنی ایج تھی میں نے آپ سب کو بتایا۔ محترم میسم بھائی، ایک سائیڈ کو ایک بار کور کرتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ خلیفہ جی کے تو یہ والے امپورٹنٹ کام ہو گئے۔ اب یہ بھی آپ نے بھی تصدیق کی، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب وہ جاگیر فدق کے معاملے پہ ناراض ہوئی ہیں، اس کے بعد مشکل سے 6 ماہ تک کی زندگی بتائی جاتی ہے حضرت فاطمہ جی کی، خاتون جنت جی کی۔ اب یہ جو کہنا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ کی گائیڈنس میں یا سیکنڈ خلیفہ کی قیادت میں کچھ لوگ گئے ہیں ان کے گھر اور ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگایا ہے، میری جانکاری میں تو یہ بات ہے کہ یہ سیکنڈ خلیفہ صاحب کی بہادری تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان 6 مہینے کے اندر اندر ہی ہوئی ہوگی۔ تو اس ریگارڈنگ فرقہ جعفریہ یعنی کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، بتائیں، شکریہ۔ ہم نے تو اتنا بتا دیا آپ کو کہ جو بندہ بغض رکھتا ہے نا، صرف اٹیک کرنا تو آگے کی بات ہے، بغض اہل بیت رکھتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کرتا۔ میں اپنے نہیں نظریہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا، میں اوور اسلام کا نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو سنی شیعہ کتابیں، قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، کہ اہل بیت کے معاملے میں نبی پاک جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہ کہا کہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ میرے اہل بیت کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور میرے اہل بیت کا بغض نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ نوح کی عمر کے برابر آپ کی عبادت ہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اتنے روزے رکھے سوکھ کے لکڑی ہو جائے، 100 پیدل حج کرے، مطلب اتنی زیادہ عبادات کرے، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے، صرف بغض، سمجھتے ہیں آپ، بغض ہے صرف۔ اب جو اٹیک کی بات، سنی شیعہ کتابیں یہ بھری پڑی ہیں اس بات کی وجہ سے، بعض سنی کتب میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی دی، اور بعض میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے در فاطمہ الزہرا کو آگ لگائی، اور سنی شیعہ کتابیں اور علماء اس پر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے علماء سے، کیونکہ ان کی کتابیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں، اہل سنت کی بھی، اہل تشیع کی بھی، کہ نبی کی بیٹی کہ جب وہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس نبی کی بیٹی کے در کو آگ لگائے گی، اور اس در کو آگ لگائے گی کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا پیغمبر کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ اور پھر دیکھ لیں اس اہل بیت، یہ تو بی بی فاطمہ، دیکھیں اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں کربلا ہوئی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو 18 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، اور کس طرح شہید کیا گیا، وہ جلتا ہوا دروازہ ان پر گرا، اور وہ دروازہ جب گرا تو اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کا نام محسن تھا، ان کا پہلو شکستہ ہوا، اور وہ چند ماہ تو زندہ رہی، اس کے بعد اس حادثے کے بعد یا چند دن زندہ رہی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئی، یعنی زخموں کی تاب نہ لگی۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا تھا کہ میری اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اتنا ہی ان کی اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے اور منافقین نے کیے. یہ تو بی بی فاطمہ تو زہرا ہوگی، پھر امام حسن کو زہر دے دی گئی، امام مولا علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، ضرب ماری اور ان کے سر کو مطلب کہ زخمی کر دیا. ٹھیک ہے، امام حسن کو زہر دی گئی. امام حسین کا واقعہ تو پوری دنیا جانتی ہے. آج ہمارے ایک امام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو رسول اللہ کے چھٹے نواسے ہیں اور مسلمانوں کے ساتویں خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بعد میری امت کے 12 خلفاء ہوں گے اور وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. آج ان کی شہادت کا دن ہے اور ان کو اس قید خانے میں رکھا گیا جس میں چاروں طرف سے نوکیں تھیں، جس میں وہ رکوع کی حالت میں، رکوع کہتے ہیں جھکنے کی حالت میں، وہ 14 سال اس قید خانے میں قید رہے ہیں اور آج بھی وہ قید خانہ موجود ہے. یعنی نبی کے خاندان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہیں، جن میں سب سے بڑی زیادتی کا واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے. کتنی بڑی قربانی مولا حسین نے کیوں دی؟ آخر کوئی ہے کہ جو یہ دنیا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. میں اپنے غیر مسلم دوستوں کو یہ ایک لمحہ فکریہ دیتا جاؤں کہ واقعہ کربلا اسی زمین پر ہوا ہے. کوئی عرش کی بات نہیں کر رہے، کوئی معراج کی بات نہیں کر رہے. ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، وہ مطمئن ہے، وہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک بھائی ہے جسے پانی لینے کے لیے وہ جا رہا ہے، لیکن اسے تلوار نہیں دی کہ تو نے اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی کیونکہ تو پانی لینے جا رہا ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین کی جنگ پانی پر تھی. یعنی قربانیاں ہوئی ہیں اور بہت سخت قربانیاں ہوئی ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. میں اگلے وائس میں یہ بات کرنے، فیصل بھائی آپ کی ان باتوں سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن میں معذرت چاہوں گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش پر آتا ہے اور اس کے سینے میں ایک تیر، ایک برچھی لگی ہوئی ہے اور وہ جب نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا دل بھی باہر آ جاتا ہے. اب لگائیں آپ اندازہ، اور 3 دن کی پیاس ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم میری بیعت کر لو، مجھے بادشاہ مان لو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، آرام چین پانی جو چاہتے ہو دوں گا. لیکن امام حسین کیا کہتے ہیں؟ مجھ جیسا حجت خدا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کتنی بڑی قربانی کس کے لیے دی؟ اگر دنیا نے ختم نہ ہونا ہوتا، یہی زندگی ہوتی تو وہ ایکسپٹ کر لیتے، مال دولت سب کچھ ملنا تھا، فقط یہ کہ انہوں نے بیعت کرنی تھی. انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس کریٹر آف کائنات کی خاطر. اور آخری وقت میں سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ شکوہ نہیں کر رہے رب سے، کہہ رہے ہیں اے میرے رب کیا تو راضی ہے، میرے رب کیا تو راضی ہے، میرے رب کیا تو راضی ہے. سجدہ حسین، امام حسین علیہ السلام کا سجدہ، سجدہ امام حسین علیہ السلام آپ سب کے لیے بہت بڑی نشانی ہے دنیا کے اندر. اتنی بڑی ایک مین سٹریم کی قربانی 1400 سال پہلے تو کیا جب سے دنیا بنی اتنی بڑی قربانی کسی نے بھی نہیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں فیصل بھائی میں. اب کیا ہوا کہ اتنی بڑی قربانی نہ تاریخ میں کسی نے دی ہے اور نہ کوئی دے گا. اور یہ آپ سب کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اسلام کے اندر یہ ایک اسلام کو حق پر ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی ہے. اتنی قربانی آپ کے پیشواؤں میں سے کسی نے بھی نہیں دی. ہمارا مسلم بھائی فرسٹ خلیفہ جی نے انکار کیا کہ جاگیر فدق میں سے کچھ نہیں ملنا ہے، 1 فٹ بھی نہیں دیا. سیکنڈ خلیفہ جی نے آپ کے عقائد کے انوسار ان کے دروازے کو آگ جلا دی جو کہ ان کی موت کا کارن بنی. سر تھرڈ خلیفہ جی کے بارے میں مجھے یہ جانکاری ہے کہ اس جاگیر فدق کو انہوں نے اپنے داماد کو دے دیا. آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں یا ڈینائی؟ اور آپ سے اپیل ہے کہ میرے سوالوں کے پلیز آپ چھوٹے چھوٹے جواب دیتے رہیے گا. مجھے بھی معلومات ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہوں. تو آپ مجھے تو کہہ رہے تھے میں آگے جا رہا ہوں اور آپ خود کربلا تک چلے گئے. ہم چاہے نشستیں بعد میں بھی کر لیں گے، پلیز آہستہ آہستہ صرف سوال جواب کر دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. سر زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، بہرحال معذرت چاہتا ہوں، میں اگین معذرت چاہتا ہوں. سر سب سے پہلی بات تو میں یہ کر دوں، انہوں نے داماد کو باغ فدق جاگیر فدق تو ایک الگ میٹر ہے نا. انہوں نے حجت خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کا میسنجر، اللہ کے میسنجر کا مانیٹر ہونے کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جو امامت اور خلافت مانتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح نبوت ہے. بس نبی نئی شریعت لاتے ہیں، یہ شریعت نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نبی کا وسیع اور خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ نہ رسول کی طرف سے منتخب تھے اور نہ اللہ کی طرف سے منتخب تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکم وہ چلے گا کہ جو اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو ہم اس نبی کے مطابق چلیں گے، اور اس نبی نے جسے ہمارا خلیفہ بنایا ہے ہم اسے خلیفہ مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے. اور جو لوگ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ نہ نبی نے منتخب کیا اور نہ اس کی کتاب نے منتخب کیا، تو پھر ہمارے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حکم ہم پر چلے گا کہ جو کریٹر آف کائنات چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کریٹر آف کائنات جو ہم سے چاہتا ہے ہم اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے جسے لوگوں نے اکثریت نے مان لیا.
تو امید ہے کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہوگا کہ ہم انہیں کچھ بھی نہیں مانتے، انہیں خلیفہ نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں منتخب نہیں کیا، اور مولا علیہ السلام کو اللہ اور اس کے رسول نے منتخب کیا۔ تو سب سے پہلا جرم ان کا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے حجت خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسم علی صاحب، اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ تھرڈ خلیفہ جی نے خدا کی طرف سے اپنے آپ کو بتایا حجت، یا جو بھی ورڈز آپ نے کہے ہیں، تو کیا انہوں نے ایسا بھی کچھ کہا کہ فرسٹ اور سیکنڈ یہ والے خدا کی طرف سے نہیں تھے اور وہی ہیں؟ کیا انہوں نے ان کے ریگارڈنگ کوئی کمنٹ کیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ والوں کے ریگارڈنگ؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ تو ایک جرم اپنی جگہ پہ تھا نا کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیے، ایک انسانی معاملہ آ گیا نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جو مسائل کیے، نبی کے اس بیٹی کے ساتھ ظلم کیے، میں نے آپ کو جواب دیا۔ دوسرا ان کا جو سب سے بڑا میں نے آپ کو جرم بتایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں دخل اندازی کی، یعنی اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے منتخب نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم خلیفۃ الرسول ہیں، جبکہ سنی مانتے ہیں کہ نبی نے بھی نہیں بتایا اور اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ میرے بعد تم مسلمانوں کے یہ خلیفہ ہوں گے، جبکہ مولا علیہ السلام کے لیے بتا۔ تو محترم میسم علی صاحب، ان تینوں کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں علی صاحب، وہ کس طرح بنے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ نے بنا دیا ہے، یا کسی پبلک وغیرہ نے ان کو چنا، یا ان کا چناؤ تیسرے والے کر گئے؟ کیونکہ میری جانکاری میں یہ ہے کہ فرسٹ والوں نے سیکنڈ کو بنا دیا اور سیکنڈ والے شاید تھرڈ کو بنا کر گئے ہوں۔ کس طرح سے بنے ہیں یہ؟ مطلب کیا ایک نے دوسرے کو بنایا ہے یا کیا سسٹم ہوا؟ بتائیں، شکریہ۔ تو باقی رہا سوال مولا علیہ السلام کی پرزور مذمت کرنے کا، تو مولا علیہ السلام نے ان کی بھرپور مذمت کی ہے۔ تھرڈ خلیفہ نے کیوں مذمت کرنی تھی؟ وہ تو ان کی پارٹی کا ہی بندہ تھا نا، تینوں جو تھے سقیفہ بنی سعدہ میں نبی کے جنازے میں یہ لوگ شامل نہیں تھے، نبی کے جنازے میں مولا علیہ السلام ہی شامل تھے صرف، اور چند اصحاب کے جو ان کے ساتھ تھے، باقی جو یہ تھے سقیفہ بنی سعدہ میں انہوں نے یہ میٹنگیں کی کہ اب خلیفہ کس کو بنائے۔ انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور یہ تینوں نے آپس میں میٹنگ طے کر لی تھی کہ یہ آگے سلسلہ چلے گا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، اور پھر میرے بعد یہ ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہمارے لیے وہ پرائرٹی رکھتا ہے، بعد میں جو ہوا، میں تو ایک سمپل آدمی ہوں نا، میری اتنی نا ایج ہے نا اتنا علم ہے، ٹھیک ہے، میں تو سمپل کہتا ہوں کہ نبی نے جو حکم دیا آپ اس کو مانے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو نبی نے کہہ دیا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے، میرے بعد علی کی اطاعت کرنا، میرے بعد علی کی پیروی کرنا، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر تم میرے بعد دیکھو تمام اولاد آدم ایک راستے پر ہے، کہ اکیلے علی ایک راستے پر ہے، تم تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ تو بات تو یہاں پہ سمپل، سنی شیعہ کتابوں سے حدیثیں پڑھ رہا ہوں، صرف شیعہ کا موقف نہیں بتا رہا، لیکن سنی صرف پڑھتے ہیں، شیعہ پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سر میر فیصل صاحب، ایک پوائنٹ میں آپ کا کلیئر کر دیتا ہوں کہ مولا علیہ السلام چوتھے خلیفہ نہیں ہے، اقتدار انہیں چوتھے نمبر پہ ضرور ملا ہوگا، بادشاہت انہیں چوتھے نمبر پہ ضرور ملی ہوگی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت خدا جو بھی ہوتا ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کوئی مانے تب بھی وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح نبی کے جو خلیفہ ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں نبی کے بعد، کہ جو اس کی شریعت کو مزید آگے اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، تو مولا علیہ السلام فرسٹ خلیفہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، مطلب روحانی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر دیا۔ اب ان کے پاس اقتدار ہو نہ ہو، اللہ کا نبی نبی ہوتا ہے، اب اس کے پاس اقتدار ہے تو بھی وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس اقتدار نہیں ہے تو بھی وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو مولا علیہ السلام جو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے یا ان کے پاس جو اقتدار آیا، کنگ بنے، وہ چوتھے نمبر پہ ان کے پاس اقتدار آیا۔ خلیفۃ الرسول تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کے دور میں بھی وہ خلیفۃ الرسول تھے، جنہوں نے ان کے اوپر عقیدہ رکھنا تھا، جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیثیں سناتے ہوئے سنا تھا، تو وہ تو ان کو پہلے خلیفہ ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اقتدار ان کو چوتھے نمبر پہ کیسے ملا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ وہ فرسٹ ہوا اس طرح کہ یہ تو لوگ نبی کے جنازے میں شامل نہیں تھے، انہوں نے ایک شورا بٹھائی، اقتدار اب بھائی کس نے سنبھالنا ہے جی، ابو بکر عمر میں سب سے بڑے ہیں، تم کو یہ دے دیں گے، تم یعنی جو بھی ملی بھگت ان کی ہوئی، انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ چن لیا۔ ابو بکر نے جاتے ہوئے وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، عمر کے بعد یہ وصیت ابو بکر نے کی کہ عمر خلیفہ ہوں گے، اور عمر کے بعد ایک شورا بٹھائے گی کہ جی علی ہو یا عثمان ہو یا یہ ہو یا فلاں ہو یا نمگان ہو، ایک شورا بٹھائے گی اور اس میں سے جی اس نے فلاں کو سلیکٹ کر لیا تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی نبی کے فرمان کو کسی نے نہیں دیکھا کہ نبی نے کیا کہا تھا۔ نبی نے یہ کہا تھا علی میرے بعد تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، میرے بعد علی تم سب کے مولا ہیں۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح موسیٰ نے اپنا خلیفہ اپنا نائب حضرت ہارون کو بنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نبی کے فرمان کو کسی نے نہیں دیکھا، اور مولا علیہ السلام اس دور کے ساتھ چلتے رہے۔ ایک میں یہاں پہ نبی کی تعریف کرتا چلوں، امام کی تعریف کرتا چلوں کہ میسنجر آف گاڈ جو ہوتا ہے نا، اصل میں دنیا میں بیسیکلی وہ اس لیے آتا ہے کہ پوری دنیا اس کے، اگر پوری دنیا اچھی ہو جائے، مثال کے طور پہ ہر بندہ ٹھیک ہو جائے،
ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی حجت دنیا میں آئے، سب لوگ اس کو اپنا بادشاہ مان لیں، اپنا پیشوا مان، جیسا وہ کہے دنیاوی معاملے میں بھی اور دینی معاملے میں بھی، جیسا وہ کہے ویسا کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض دفعہ نبیوں کو اقتدار ملا، بعض دفعہ نبیوں کو اقتدار نہیں ملا، لیکن نبی اقتدار سے نبی نہیں بنتا. نبی اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے. اسی طرح خلیفہ اور امام بھی اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اقتدار سے وہ خلیفہ یا امام نہیں بنتا. محترم میثم صاحب، کافی ٹائم ہو گیا ہے گفتگو کو، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کی اور میری پہلی گفتگو کیونکہ ہے تو آپ میرے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے، میں آپ کے مزاج کو نہیں. بہرحال میں آپ کے پاس کچھ سوال چھوڑ دیتا ہوں انہی باتوں کے ریگارڈنگ جو میری آپ کی باتیں ہوئی ہیں. سوالات تو آپ کا کہنا بہت زیادہ ہیں، نیکسٹ سیشن میں کریں گے سر. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ایز اے غیر مسلم یا غیر مسلم ہی آپ مان لیجیے، چلیے بھلے ہی میں مسلمان ہو گیا، میں ان سب باتوں کو کیسے مان لوں؟ ایک طرف آپ لوگ شیر خدا کہتے ہیں حضرت علی کو، ایک طرف یہ بتاتے ہیں مسلمان کہ جی انہوں نے تو خیبر میں دروازے اکھاڑ دیے تھے، ایک طرف آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ شجاع کوئی تھا ہی نہیں. تو ان کی بہادری، ان کی شجاعت تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، پبلک کا سمرتھن ہوگا، پبلک کا سپورٹ ہوگا. اور سنا جاتا ہے کہ 10-20 ہزار صحابہ، کچھ تو صحابہ ہوں گے رسول اسلام کے ساتھ، جو کہ سنا جاتا ہے ان پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سب لوگ غائب ہو گئے، حضرت علی جی کی بہادری بھی چلی گئی کہ انہوں نے پہلے خلیفہ جی کو خلیفہ جی بننے دے دیا، اس کے بعد سیکنڈ خلیفہ بن گئے، اس کے بعد تھرڈ خلیفہ بن گئے، فرسٹ خلیفہ جی نے فاطمہ جی کو واپس لوٹا دیا، سیکنڈ خلیفہ جی نے بنا بنے ہی ان پہ آگ لگا دی. تو حضرت علی، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کہاں تھی؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ جنہیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ کر دیا، علی جی کہیں بھی نہیں ہیں. تو میری جانکاری میں تو یہ باتیں آئی ہیں کہ علی جی سے یہ لوگ مشورہ بھی کرتے تھے، صلاح بھی لیتے تھے. اب ان کے دلوں میں کیا تھا، باہر کیا تھا، بہرحال وہ تو یہ جانے. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ علی صاحب صلاح مشورہ ان کو دیتے تھے؟ اگر وہ ناراض تھے، ان کی بیوی کی موت کی وجہ یہی لوگ بنے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کی وائف کو اس طرح سے واپس بھیج دیا گیا ہے، ان کی جاگیر پہ قبضہ لی گئی ہے، تو آخر ان کی غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بھی سوالات ہیں. اور پھر وہ چوتھے خلیفہ پھر بنے تو بنے کیوں؟ بھلے آپ لوگوں کے فرسٹ ہیں، انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب تم لوگ خاصی بیٹھ گئے ہو، غلط طریقے سے بیٹھ گئے ہو، تو تم لوگ ہی سنبھالو. تو ان سے ریگارڈنگ سارے سوالات میں آپ سے انشاءاللہ کروں گا نیکسٹ سیشن میں، کیونکہ ٹائم بہت آ گیا ہے. اس پہ آپ ہلکا پھلکا کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. یہ 52 کے پتہ نہیں کتنا. خیر یہ سوال میرے سے، یہ نیا سوال نہیں ہے، یہ وہی سوال ہیں کہ جو اہل سنت اکثر ہم سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ شیر خدا سب کچھ ہے. ایک جنگ کے اندر مولوی علیہ السلام کے چہرے کی کسی نے توہین کی، ان کے اوپر کچھ نجاست سی پھینک دی، مطلب کہ بے حرمتی کی ان کے چہرے کی. مولوی علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. اب کیوں چھوڑ دیا؟ مولوی علیہ السلام نے کہا کہ میری تلوار فقط خدا کی رضا کے لیے اٹھتی ہے. مولوی علیہ السلام شیر خدا تھے، مگر مولوی علیہ السلام عالم تھے، ہر حوالے سے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اوور آف ہر چیز میں بہترین تھے، ایک بہترین سائنٹسٹ تھے، ہر چیز کو، موقع کی نزاکت کو بہتر سمجھنے والے تھے. اگر اس ٹائم نبی کی وفات کے فوراً بعد یہ معاملات شروع ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اسلام کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا. جہاں پہ قلم کا کام تھا قلم سے کام لیا، جہاں پہ تلوار کا کام تھا تلوار سے کام لیا، جہاں پہ صبر کا کام تھا صبر سے کام لیا، جہاں پہ شجاعت کا کام تھا شجاعت سے کام لیا. یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنا غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح غلط ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہو گئے تھے، اچھے خاصے تگڑے تھے، جاتے خانہ کعبہ سے بت نکالتے، توڑ کے باہر پھینک دیتے؟ نہیں. اپنے کردار کو ایسا ریپرزینٹ کیا، اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ پھر جن لوگوں کے بت تھے انہی لوگوں نے بتوں کو نکال کے توڑا خانہ کعبہ سے. 363 بت تھے نا، 365 کے 63 برا جتنے بھی تھے. تو کیا کیا کہ نبی کو تو یہ تھا جیسے ہی ہوش سنبھالا، بھائی جی کھانا کھاؤ، اللہ کا کھا رہا ہے، اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ بت خانہ کعبہ سے نکلوانے. جذبات نہیں ہے دین کا نام. دین کا نام ہے موقع کی مناسبت کو سمجھنا، موقع محل کو سمجھنا، اور عام انسان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر قربانیاں بہت لگی ہیں، دین کے اندر بہت کچھ صرف مثال کے طور پہ نبی کی نواسیوں سے جب چادریں چھینی گئی نا، تو وہاں پر ایک نبی کے نواسے بھی موجود تھے جو ہمارے تیسرے امام ہیں، کہ جو خون کے آنسو روتے تھے، مطلب بہت زیادہ روتے تھے. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پورا واقعہ کربلا ہوا. اور وہ اب ہم کیا کہیں کہ وہ بہادر نہیں تھے، علی کے بیٹے تھے، بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، سب کچھ تھے، وقت کے امام تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیویوں کی چادریں چھن رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں.
اب انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی؟ وہ مارے جاتے, قتل ہو جاتے, حجت خدا کا سلسلہ ختم ہو جاتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے لیے صرف تلوار طاقت ہی نہیں چلی, ایک چیز ہوتی ہے صبر, برداشت. یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہے نبی کے خاندان کو. مولا علی علیہ السلام خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرے گلے میں وہ کانٹے دار ہڈی پھنس گئی ہے کہ جو نہ میں نکل سکتا ہوں اور نہ نکال سکتا ہوں. میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے کس سے جنگ کروں؟ میں جنگ کرتا ہوں تو اسلام کو نقصان ہے, اور نہیں کرتا تو میرے خاندان کو نقصان ہے. اور پھر مولا علیہ السلام کو جو بہتر لگا انہوں نے وہی کیا. تیسرے خلیفہ نے, میں نے تو نہیں کہا چوتھے خلیفہ مطلب مولا علی علیہ السلام, تیسرے خلیفہ اللہ کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے, وہ شورا بٹھائی گئی تھی اور کچھ لوگوں نے پھر منتخب کر لی. سر میں آپ کو صرف کربلا سے مثال دے رہا ہوں کہ کربلا کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوا ہے, بیویوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے. اس وقت کے جو وقت کے علی تھے انہوں نے بھی صبر کیا, برداشت کیا. کہیں پر ضروری نہیں ہر جگہ پر تلوار کام آئے, کہیں پر صبر بھی چاہیے تھا, اور بہت انتہا کا صبر چاہیے تھا. علی علیہ السلام نے یہ بات کی تھی کہ میں اس خلافت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. مولا علیہ السلام تو رسول اللہ کی طرف سے منتخب تھے نا. پوری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے. بات تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا. مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ علی سے رات مستقیم ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. پوری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کو کوئی نقصان نہیں ہے, مگر جسے علی چھوڑ دے یا جو علی کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے نا. تو کیونکہ انہوں نے اقتدار صرف ان کے پاس تھا, وہ نہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے منتخب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس صرف پیسہ تھا, اقتدار تھا, جیسا کہ نمرود کے ساتھ نمرود کے پاس پیسہ تھا, اقتدار تھا. حضرت ابراہیم کے پاس نہیں تھا. بہت سے انبیاء تھے جن کے پاس اقتدار نہیں تھا, انہوں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی, اور اگر وہ زبردستی کرتے تو مارے جاتے. اپنا میسج, اپنا پیغام. ہر مسئلے کا حل تلوار نہیں ہوتی, اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ تلوار اٹھا لیں. سر امیر فیصل صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھیے, اور آپ کی ہمت کو سلام ہے سر. ٹائم نکالنا, وہ اس کو سننا, پھر آگے سے سوال کرنا, مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سارے پروگرام ارینج کر. محترم میرزا علی صاحب, مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ڈسکشنز ایسے ہیں, یہ ٹاپک ایسا ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹوں اور مہینوں چاہیے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ نشست رکھیں گے. آدمی کی سب چیزیں, سب باتیں مان لی جائیں گی, بٹ غیرت, فطرت, بہادری, سب چیزیں ایک یکجا ہو جائیں, یہ کوئی سی آدمی کی غیرت گوارا کر ہی نہیں سکتی جو کہ بہادر بھی ہوگا. کہ کسی بھی آدمی کی بیوی پہ حملہ کر دیا جائے, گھر پہ وہ ہیں اور اوپر سے وہ پریگننٹ ہیں, اور دروازے کو جلا دیا جائے اور دروازہ ان کے اوپر گرے, اور ظاہر سی بات ہے کہ شاید بچہ بھی ضائع ہو جائے, اور وہ خود اتنی زیادہ زخمی ہو جائیں کہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسیں. تو کیا کسی ایک چھوٹا موٹا شوہر بھی یا بہت کمزور شوہر بھی برداشت کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا اگر کوئی خدا نے خواستہ ہلکے پھلکے دماغ کا آدمی ہوتا. اور شیر خدا صاحب وہاں تھے تو آخر انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی احتجاج نہیں کیا کہ عمر صاحب نے یہ ایسا سب کچھ کر دیا. اور چلیے کہ اس وقت اگر انہیں مصلحت بھی سوچی کہ یار پورا خاندان ہی مارا جائے گا, اس وقت روک لو, تو بعد میں کیا پروٹیسٹ کیا انہوں نے؟ کیا دربار خلافت میں اس بات کی شکایت کی؟ پھر سیکنڈ خلیفہ صاحب بنے, ان سے شکایت کی؟ کوئی پبلک پروٹیسٹ چلایا یا نہیں چلایا؟ یہ سوال انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کنکلوڈ کر دینا چاہیے, کیونکہ ممبرس بھی کچھ ٹائم چاہتے ہیں سوال و جواب کے لیے آپ سے, اور ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ رکیے گا. شکریہ. گروپ نہ کھولیے گا, ایک میسج میں نے دینا چھوٹا. تو یہی تو بات ہے نا, دین قربانی مانگتا ہے نا, غیرت کی قربانی بھی ہو سکتی ہے میرے بھائی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم روتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, احتجاج ماتم وغیرہ کرتے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں. مطلب آپ اور میرے سامنے میری ماں بہن کا کوئی دوپٹہ چھین لے یا کوئی ایسا کرے تو ہم کہیں گے یا یہ رہے یا ہم رہے, کیونکہ ہم جذبات میں آ جاتے ہیں نا. وہ امام خون کے آنسو روتے رہے, ریئیکشن کیوں نہیں کیا؟ یا وہ رہتے یا یہ رہتے. نہیں, اللہ کا دین خطرے میں تھا, خدا کے دین کے خاطر غیرت تک کو قربان کر دیا. کربلا آپ کے سامنے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی مولوی صاحب نے ایک دفعہ سے پٹخ کر زمین پہ مارا. مولوی صاحب اگر وہاں پہ تلوار اٹھا لیتے تو اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہاں کی ریئیکشن کدھر تک جاتے, پھر بڑا مشکل ہو جانا تھا, پھر مولوی صاحب نے ظالم ڈکلیئر ہو جانا تھا. اس کے بہت زیادہ نقصان تھے. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. مولوی صاحب نے ایک دفعہ سے اٹھایا اور پٹخ کر مارا اور کہا خدا کی قسم اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس معاملات میں. ابھی ٹائم بہت زیادہ کم ہے, میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا. کہ پٹخ کے مارا کہ خدا کی قسم اگر نبی نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اس زمین کو خون سے سین دیتا. خدا کا دین خطرے میں, اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو کیونکہ اسلام نبی کے بعد بالکل نیا نیا تھا, اب اسلام کو کورڈ کر کے چلنا تھا. یہ بڑا ہی ایک باریک معاملہ تھا, بڑی ایک باریک چیز تھی.
اس کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں خون کا جگر چاہیے. اور جیسے مولانا صاحب نے یہ سارا کچھ برداشت کیا, میں نے کہا نا کہ ہر معاملہ تلوار کے ذریعے ہر فیصلہ نہیں ہو سکتا. دین پر غیرت تک قربان ہوگی, ہر چیز قربان ہوئی ہے. یہ والا شکایت انہوں نے کس سے کرنی تھی؟ وہ جو سامنے جو قاتل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مولا علیہ السلام نے ان کو ایک بے نقاب کر دیا. بی بی فاطمہ الزہرا دربار میں مولا علی کو بھیج دیتی, امام حسن امام حسین کو بھیج دیتی کہ جاؤ میرا یہ پیغام دے دو, کوئی خط لکھ دیتی. یہ بہت ساری باریکیاں ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل ملے تو اس کے بارے میں جاننے کی لازمی کوشش کریں کہ نبی کی بیٹی بخود نفس نفیس کیوں گئی. اس کے چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی کہ یہ جھوٹا ہے, کہ اس نے نبی کی اس بیٹی کو جھٹلا دیا, اس بیٹی کو چھوڑ دیا کہ جب وہ بیٹی آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اب جاننے کی ہے نا. یہ میں نے کہا نا بڑی وسیع چیزیں, انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو لازمی ڈسکس کریں. اپنا میسج دینا چاہوں گا, آپ کے سوال میں سے بہت سی چیزیں نکل آئیں گی. سر لاسٹ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھ لیں ہمارے سامنے ایک عقلی بات میں, یعنی میں نے یہاں پہ جو باتیں کی نا اسلام کی بھی کی تو عقل کے مطابق کی, کہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے کوئی حکمتاً روایتاً بات نہیں کر رہا, حقیقت بات کر رہا ہوں کہ اگلے سانس کا کسی کو نہیں پتا, ایک دن مر جانا ہے. خدا کے لیے پہچان لیں اس خالق کو, اس مالک کو, ان لوگوں کے ذریعے کہ جنہیں اس نے منتخب کیا, کہ جو سچے تھے, کہ جن کا علم بتاتا تھا کہ واقعی ہاں ان کا تعلق خدا سے ہے. تو بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں, اپنے انا کو ختم کر دیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ رب العالمین, وہ کائنات کے بنانے والا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے, یہ زمین پر واقع ہوئے, بار بار کہہ رہا ہوں, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ایک بہت بڑی قربانی دی اور کہا کہ اے میرے رب کیا تو راضی ہے, میرے رب کیا تو راضی ہے, میرے رب کیا تو راضی ہے. جس کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ سب کچھ کیا. اس واقعے کا تعلق خدا سے ہے, جس کے لیے مولا حسین نے اپنا سر کٹوا دیا, اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں تک لٹوا دی. یہ وہ رب العالمین ہے. اتنی بڑی قربانی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مذہب کے اندر اتنی بڑی قربانی نہیں ہوئی جتنی مذہب اسلام کے اندر رسول کے نواسے نے دی ہے. ایک طرف یہ چانس تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر لو, تمہیں یہ سب کچھ ملے گا, پانی میں ملے گا. 3 دن کی پیاس تھی, تاریخ میں لکھا ہوا, اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. یہ سب کچھ کیوں ہوا, یہ کربلا کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی؟ اس رب کی خاطر. اس رب کے ماننے والا تھا حسین, اور یہ اتنی بڑی قربانی دے کر اللہ کے لیے ایک نشانی بنا دی, لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی کہ میں رب کے مسنجر کا نواسا ہوں, اور میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں صرف اس رب کے لیے, اس خالق کے لیے, اس کائنات بنانے والے کے لیے دے رہا ہوں. یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے. ایک طرف عیاش ہے, سب کچھ ملے گا, بس یہ چھوڑ دو, لیکن نہیں چھوڑ رہے. تو باقی مولا سلامت رکھیے, جزاک اللہ. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. محترم سب کو پتا ہوتا ہے پل کی خبر نہیں, پھر بھی سب لوگ انتظام کرتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں, پتا ہے کہ اگلی پل کی خبر نہیں. اپنے بچوں کا بھوشیہ کیا کہتے ہیں مستقبل محفوظ کرتے ہیں. اور ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ایمان خطرے میں تھا, اگر یہ کرتے وہ کرتے. ابھی تو دیکھیں گے کہ ایمان کیا جب خطرے میں نہیں تھا, جب امی کے خلاف تلوار اٹھا لی تھی. بھلے ہی امی جی اگر تلواریں لے کے فوجیں لے کے چلی گئی تھی تو تب بھی سوچ لینا تھا. بہرحال ہر ایک سوال ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, ہر ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے. خدا تعالیٰ آپ کی ہماری زندگی بخیر رکھے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے, اور آپ سے پھر اپیل ہے کہ کچھ ٹائم رکیے گا, اگر کچھ ممبرس آپ سے سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. آج کی ملاقات کے لیے, آج کی بات کے لیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو مسم علی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. برادر آپ کیا یاد رکھیں گے, آپ کو 4-5 سینڈ کر دیے, جو بہتر لگے آپ کے مزاج کی, وہ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر یہ بھائی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس غیرت ہی نہیں تھی. یہ ایک شیعہ کے جذبات ہیں کہ وہ اپنے فرسٹ آف امام کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں غیرت نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں کہ کسی شیعہ کے تاثرات اس قسم کے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے ہی امام کے لیے کہیں کہ ان میں غیرت نہیں تھی. بڑے افسوس کی بات ہے. سر بھائی نہ چھڑے مجھے, نہ چھڑے, میں پھر چھڑ جاؤں گا, مہربانی کریں. امی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی, وہ مقابلے میں آئی تھیں, لیکن مولا علی صاحب نے فرمایا تھا کہ نہیں. بی بی عائشہ کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ مومنوں کی, نبی کی مائیں, بیویاں ہماری مائیں, ان سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. بی بی عائشہ ہمارے لیے محترم ہے, ٹھیک ہے. بعض جاہل شیعہ ان کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, لیکن وہ غلط کرتے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, باقی اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. تو بی بی عائشہ کے خلاف مولا علی صاحب نے تلوار نہیں اٹھائی. باقی نہ چھڑے مجھے, میں کہہ. السلام علیکم جی. محترم امیر فیصل صاحب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے. کافی لمبی چوڑی آپ نے ڈبیٹ
اس صاحب سے رکھی، اور جتنی بھی باتیں ہوئی ہمیں سب پہ اعتراض ہے، بلکہ اختلاف بھرپور قسم کا ہے، اس لیے کہ اول تاخیر گفتگو میں زیادہ تر سچائی نام کا نام ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ساری گفتگو کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بالکل ہم اس ساری گفتگو کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور میں چھوٹے چھوٹے اگر کلپ بناؤں تو اس میں سارا چیز جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں۔ سر آپ سے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس بات پہ کہ ایک مومن کم ظرف نہیں ہونا چاہیے کم از کم، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کربلا میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جو کہ خون کے آنسو بہاتے تھے، اور وہ تیسرے نمبر پر آنے والے امام تھے، جبکہ وہ چوتھے نمبر پر آنے والے امام تھے۔ شاید کہ بھائی جذبات میں آ کر بہت کچھ الٹ پلٹ بول رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، تمام بھائیوں کو قاری اویس کا سلام۔ ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہے، ہم بھائی کی تصویر دیکھ کر، اور کافی چھوٹی عمر کے بھائی لگ رہے ہیں، لیکن کافی کچھ انہوں نے اپنی معلومات دی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ باقی جو بہن اور بھائی جو ان سے بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں محبت سے پیار سے ہی کریں تاکہ گروپ کا ماحول خراب نہ ہو۔ صاحب آپ نے کافی ساری باتیں رکھی، اور ایک تو بات آپ نے یہ رکھی کہ نبی پاک کا جنازہ صرف حضرت علی نے پڑھا، اور چند لوگوں نے حضرت علی پاک نے اور چند اور لوگوں نے نبی پاک کا جنازہ پڑھا، اور باقی جتنے صحابہ کرام تھے وہ ثقیف میں بیٹھے خلافت کا سوچ رہے تھے۔ تو جناب یہ ساری بات غلط ہے، یہ آپ نے کہاں سے بات لی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں نا کہ 4 تکبیر نماز جنازہ یا 5 تکبیر نماز جنازہ، اس میں دعائیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ایسے نبی کا جنازہ نہیں ہوا۔ نبی کے جنازے کے بارے میں یہ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی رکھ دی گئی، اور 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی محفوظ رہی، تو دستے آتے تھے، 10 پر مشتمل تھا، تو درود پاک پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور دیگر درود پاک پڑھ کر وہ چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو 3 دن کیا صرف اور صرف حضرت علی آتے رہے، اور جو حضرت علی پاک کے چند صحابہ تھے ساتھی تھے وہی آتے رہے، اور دیگر جو صحابہ کرام تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ نہیں آتے رہے؟ کیا یہ نبی کے سسر نہیں تھے؟ یہ کہاں تھے؟ یہ بھی آتے رہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ خیانت سے آپ نے کام لیا، بالکل غلط ساری گفتگو کی ہے، ساری کے ساری میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سر جس گفتگو میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں نا، کسی ایک کو بھی آپ کہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایک حدیث آپ مجھے کہہ دیں کہ اس حدیثیں جتنی میں نے یہاں پہ حدیثیں پڑھی ہیں یا قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو ان میں کوئی ایک حدیث جھوٹی ہے جس پر کوئی مکاتب فکر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں، ابھی فی الحال صرف وہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ جنہیں تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، پورا اسلام مانتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ کوئی ایک حدیث مجھے دکھائیں آپ۔ جی جناب، میرا ایک سوال ہے۔ سالم یزیدی لشکر نے کے مقابلے پہ جو 72 صحابہ آئے تھے، جس میں حضرت امام حسین بھی انکلوڈ تھے، تو انہوں نے ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ یہ کس طرح سے بچ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس 37 سیکنڈ کی آڈیو کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس بھائی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا تعلق جس مرضی سیکٹ سے ہے، مگر یہ مجھے اپنی کسی بھی کتاب سے کوئی ضعیف روایت کسی امام کے اکارڈنگ ادھر لگا دیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے کے پیچھے ان کی کوئی غیرت کا سوال تھا کہ جو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ بے بہا حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم
کہ جس نے اس پورے کائنات کو خلق کیا ہے، اللہ غیرت والا ہے، میں رسول غیرت والا ہوں، اور اے علی آپ غیرت والے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کے علی مولا کو غیرت والا قرار دے رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے ان میں غیرت نہیں تھی۔ سی ایم مہدی صاحب، شٹ یور ماؤتھ۔ ہر جگہ پہ انگل دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میرے لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ جب حق اور سچ کی بات ہوگی تو اوپن پلیٹ فارم میں بات ہوگی۔ علی رضا بھائی، دوبارہ آپ کے لیے یہی جملہ بولوں گا کہ کم از کم مومن کو کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، حقیقت کہہ رہا ہوں، مطلب آپ ایک اعلیٰ ظرف مومن ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ غلطی سے یہ چیز ہو بھی گئی ہے تو آپ ان باکس میں میری اصلاح کریں یا ایسا کریں، آپ پبلکلی یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ مطلب اگر امام زین العابدین کو میں نے تیسرا امام کہہ دیا کیونکہ میں بہت سی گفتگو کر رہا تھا، تو غلطی سے اگر یہ ہو گیا تو آپ نے کیا مولا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے پردے میں کریں؟ تو یہ کچھ بھی خاص بڑی غلطی نہیں ہے۔ مطلب جلدی میں اگر میں نے وہ تیسرے امام کی جگہ ان کو چوتھا امام بول دیا، چوتھے امام کی جگہ تیسرا بول دیا، تو اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں بنتا۔ مطلب آپ کسی اور مکاتب فکر سے آ کر یا یہ نام تبدیل کر کچھ ایسا تاثر دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مومن، میں دوبارہ یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، طنز نہیں کر، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ کم ظرفوں والی بات کی آپ نے۔ او بھائی، حدیثوں پہ اختلاف نہیں ہے، حدیثوں پہ اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو عوام سادہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی عجیب سازش اختیار کی ہے حدیثیں سنا سنا کر۔ بھائی حدیثوں کا تو موقع محل ہی اور ہے۔ حدیث اب یہ دیکھیں، من کنت مولا فاز علی مولا، اس سے کیا خلافت مراد ہے؟ اس کا پس منظر تو ذرا کھول کے بتانا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر ہی کچھ اور ہے، معاملات بھی کچھ اور ہے، اور آپ اس کو خلافت پہ فٹ کر رہے ہو۔ یار عجیب سے لوگ ہو یار، اس کا پس منظر ہی کچھ اور ہے، معاملات بھی کچھ اور ہے۔ امیر فاضل صاحب جس سے مخاطب ہوتے ہیں تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو سن لی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر امیر فیصل صاحب مخاطب نہ ہوتے آپ سے تو میں کبھی بھی گفتگو نہ سنتا، تو گفتگو مجھے سننے کو اس لیے ضروری پڑ گئی کہ امیر فیصل صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ تو جو ہی میں نے گفتگو دیکھی تو سارے جھوٹ، ایک ہی کام کی بات نہیں تھی، ایک ہی کام کی بات نہیں تھی، عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہاں یہ روایات، کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ وہ خلیفہ ہوں گے، باقی دوسرے خلیفہ نہیں ہوں گے؟ جیسے بھی جس نے بھی یہ خلافت لی ہے وہ شورا سے بنے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب کافی لمبی چوڑی بات چیت میں نے کی ہے، مزید آپ کے جو سوال ہوں کوئی دن رکھ لیں، آپ سارے سوال کر لیں۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا نام ہے وائس میں سوال کیا کریں۔ جناب میسم علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب، آپ کا پیغام کوئی کلیئر نہیں پہنچا۔ بھائی میں تو بار بار کہتا رہا مولا اسلام خلیفہ بلا فاصلہ اور ہم کیوں مانتے ہیں، ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا، تو معذرت چاہتا ہوں سر آپ سے۔ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا ہی اسلام کی عافیت ہے۔ بے شک مولا اسلام کو پہلا خلیفہ ماننا ہی اسلام کی عافیت ہے۔ جو نہیں جانتا اس سے تو سوال، اللہ نے ہر ایک سے اس کے علم کے مطابق سوال کرنا ہے، اور اگر علی کو کوئی پہلا امام یا خلیفہ نہیں مانتا تو وہ منافق ہے۔ علم اگر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، علم آ جائے، وہ جانتا ہے کہ نبی نے منتخب کیا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے۔ محترم محمد سلیم صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، ماشاءاللہ آپ قابل ممبر ہیں، بٹ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زیادہ آڈیو کلپس یا اپنی جانکاری فی الحال نہ شیئر کریں، ایسی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، بیکاز ظاہر سی بات ہے میں بھی ٹائرڈ ہو گیا ہوں گا۔ اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 10 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، تو سر کیا رسول اسلام صاحب ایسی شخصیت جنہوں نے اتنا زیادہ سب کچھ کیا، جو بھی معاملات کیے، تو 10 آدمی کیوں پڑھ رہے تھے، سارے ایک ساتھ کیوں نہیں آئے سر؟ آج بھی اگر کسی مشہور و معروف کا انتقال ہو جاتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، اور ایک جگہ جب میں غفیر جیسا بھی اکٹھا ہو جاتا ہے تو کیوں ایسا کیا گیا، یہ سب باتیں آپ سے بھی پوچھ لیں گے۔ آپ اگر گروپ ممبر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے سر، بٹ میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا، یہ میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے ہمبل ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ میں کنسنٹریٹ ابھی نہیں کر پاؤں گا، میں تھوڑا بریک بھی چاہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب والا، واقعہ کربلا اسلام کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کربلا ایک ایسا میدان تھا کہ جس میں اللہ کے رسول کا ایک نواسا اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے آیا تھا، اور اس نے ٹھکرا دیا اقتدار کو، ساری چیزوں کو اللہ کے لیے۔ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں اور جانتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، اور وہ دین کون سا تھا؟ دین اسلام تھا۔